अस्सलाम वालेकुम। शिकारिया सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है साहिवाल का मगरमच्छ। इसके मुसन्निफ़ हैं A.H. शाह। अक्टूबर सन 1963 का महीना था। शाहमद नहर के किनारे बसने वाले गांव में पूह फटते ही ज़िंदगी के आसार नज़र आने लगे। किसान हल कंधों पर रखे बैलों को हाँकते खेतों की जानिब रवाना हो गए। औरतें मैले कपड़ों की गठरियाँ सरों पर रखे नहर के घाट पर जमा होना शुरू हो गईं। छोटे छोटे बच्चे नहर के पुल के करीब मवेशियों को पानी पिलाने के बाद पास के खुले मैदानों में चरने के लिए छोड़ चुके थे और कुदकड़े लगाते फिर रहे थे। दिन के 11 बज गए थे। 5-6 बच्चे कपड़े उतार कर नहर में कूद गए। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि बच्चों की खौफनाक चीखों पुकार से फ़ज़ा लरज़ने लगी। औरतें अचानक इस शोर को सुनकर पुल की तरफ दौड़ीं, मगर पुल तक पहुंच भी ना पाई थीं कि नहर में भयानक मंजर देखकर उनके होशो हवास जवाब दे गए। तमाम बच्चे डर से चीखते हुए नहर में से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दो बच्चे, दोनों की टांगें एक मुहीब खौफनाक खूंखार मगरमच्छ के मुंह में थीं। मासूम बच्चे मौत के शिकंजे से निकलने के लिए तड़प रहे थे, मगर खूंखार मगरमच्छ उन्हें नहीं छोड़ रहा था। बच्चों की चीखों से ज़मीनों आसमां कांप रहे थे। खून से नहर का पानी लाल सुर्ख हो रहा था। इधर नहर से निकलने वाले बच्चे गांव की तरफ भाग रहे थे और शोर मचाते हुए रास्ते में मिलते लोगों को सूरत हाल की अधूरी सी वजाहत करते हुए घरों में पहुंच रहे थे। ये भयानक खबर गांव में फैल गई। 2 नौजवान नहर से ज़रा दूर खेतों के पास बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्हें पता चला तो वो पुल की तरफ दौड़े। दोनों के हाथों में लंबी लंबी मजबूत लाठियां थीं, जिनके सरों पर लोहे की शामें चढ़ी हुई थी। इस असना में बच्चे गांव पहुंच चुके थे। चुनाचे आनन फानन लोगों का एक जम्मे गफीर पुल के करीब जमा हो गया। मजमे में से बहुत से लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ, लाठियाँ और डंडे थे। दोनों बच्चे अभी तक दरिंदे के मुंह से निकलने के लिए तड़प रहे थे। यकायक एक बच्चा अपनी टांगें मगरमच्छ के मुंह से आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। टांगों पर से गोश्त मगरमच्छ के मुंह में रह गया, मगर बच्चा आज़ाद था। टांगें छुड़ाती वो दीवाना वार किनारे पे पहुंचने की कोशिश करने लगा। मगरमच्छ ने जब शिकार हाथ से जाते देखा तो बिजली की सी सूरत से मुड़ा और अपनी दुम इस जोर से बच्चे की कमर पर मारी कि बच्चा किनारे पर आ पड़ा। फिर उसके जिस्म ने हरकत ना की। मगरमच्छ दूसरे बच्चे को मुंह में लिए किनारे पर आया तो लोगों ने उस पर ईंटों, पत्थरों और लाठियों की बारिश शुरू कर दी। दूसरा बच्चा अभी तक उस जहन्नुम के मुंह से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब सिर्फ एक टांग मगरमच्छ के मुंह में थी। शायद मगरमच्छ ने बच्चे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए थोड़ा सा मुंह खोला। बच्चा उसके मुंह से निकल आया। बच्चे को जिंदा उस जालिम के मुंह से निकलते देखकर लोगों ने उस पर लाठियों और पत्थरों की बारिश तेज कर दी। अब मगरमच्छ का मुंह और गर्दन भी निशाना बन रही थी। हालबन चंद लाठियां और पत्थर ऐन उसके मुंह पर भी पड़े। मगरमच्छ डुबकी लगाकर पानी में गायब हो गया। बच्चों की तरफ तवज्जो दी गई। उनके जख्मों पर कपड़े बांधे गए, मगर अफसोस चंद ही घंटों बाद पहले निकलने वाला बच्चा मर गया। मगरमच्छ के गायब होने के कुछ ही देर बाद ज़मींदार साहब को उसकी इत्तला हुई। वो किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। वो अपनी 2 नाली बंदूक लेकर घोड़ी पर सवार आ मौजूद हुए। दोनों तरफ 2-3 मील के फासले तक देखा, मगर कुछ पता ना चल सका कि मगरमच्छ कहाँ गायब हो गया है। बच्चे की इस तरह मरने का हर एक को बहुत अफसोस था, मगर सिवाय सब्र के और कोई चारा कार ना था। गांव से नंबरदार की हिदायत के मुताबिक एक शख्स थाने में रिपोर्ट देने चला गया। थाना यहाँ से 5 मील के फासले पर है।
اس کے علاوہ کوئی اسپتال یا دواخانہ یہاں سے 9-10 میل سے کم فاصلے پر نہیں ملتا۔ عرض ساہیوال کا یہ حصہ زرخیزی اور سرسبز و شاداب فصلوں کی بدولت خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گندم اور بعض مقامات پر چاول کاشت ہوتے ہیں۔ لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے توہم پرست واقع ہوئے ہیں۔ غریب لوگ قدرت پر شاکر ہیں، جو کبھی اپنے جلوں میں خوشحالی لے کر آتی ہے تو لہلاتی فصلوں کی صورت میں، اور اگر بدحالی کا پیغام لاتی ہے تو نہروں میں پانی کی کمی اور بارش نہ ہونے کی صورت۔ تار کے علاوہ کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس کو ہنگامی حالات میں استعمال میں لا کر یہ لوگ اپنی تقدیر سے شہر کے لوگوں کو باخبر کر سکیں اور مدد حاصل کر سکیں۔ نہری تار بھی صرف سرکاری امور میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ مہذب دنیا میں رہتے ہوئے بھی تہذیب سے دور ہیں۔ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ مشہور ہوتا ہے تو اس کے پس پردہ وہ شخصی پیغام رسانی کا عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ ایک گاؤں سے بات دوسرے گاؤں تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور بات خاصی دور دور تک مشہور ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی باتیں بھلا دی جاتی ہیں اور نئے قصے، نئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ابھی مگرمچھ کے 2 بچوں پر حملے کی خبر تازہ تھی اور لوگ اس واقعے کو بھلا نہ سکے تھے کہ ایک اور واردات ہو گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ شاہمد نہر کے کنارے کام ختم کر کے اس علاقے کے سڑکوں کی مرمت کرنے والے مزدوروں کا انچارج گھر جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ چلتے چلتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ میٹ یعنی انچارج کو ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتے اکثر رات ہو جایا کرتی تھی اور وہ عموماً مغرب کی نماز اکیلے ہی نہر کے کنارے ادا کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی میٹ نے نہر کے کنارے صاف جگہ دیکھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ سجدے میں گیا تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے لوہے کی 2 کیلیں اور بہت سے کانٹے اس کی ایڑی میں اترتے جا رہے ہیں۔ دوسرے لمحے اسے زور کا جھٹکا لگا اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی بے پناہ طاقت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ میٹ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ ایک مہیب مگرمچھ جس کی لمبائی بہت ہی زیادہ تھی اسے ایڑی سے پکڑ کر پانی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میٹ ایک مضبوط اور صحت مند آدمی تھا۔ اس نے مدد کے لیے شور بپا کر دیا اور مگرمچھ سے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر شاید قسمت اچھی تھی یا خدا کو اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی تھی۔ قریب ہی شیشم کا ایک درخت تھا۔ میٹ نے لپک کر شیشم کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مگرمچھ اسے نہر کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میٹ تنے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں 2 بیلداروں نے سن لیں۔ وہ کسیاں سنبھالے آواز کی سمت دوڑ پڑے۔ انسان اور مگرمچھ کے درمیان زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی۔ دونوں نے کسیاں تان لی اور حملے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں دیکھ کر مگرمچھ نے اپنی پوری طاقت میٹ کو کھینچنے میں صرف کر دی۔ ادھر میٹ نے جب 2 آدمیوں کو اپنی مدد کے لیے موجود دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے زور لگا کر اپنا پاؤں چھڑانے کی ایک اور کوشش کی۔ آخر اس کی ایڑی مگرمچھ کے منہ میں رہ گئی اور وہ آزاد ہو گیا۔ مگرمچھ نہر میں جا گرا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پانی میں کچھ دیر ہلچل ہوئی اور اس کے بعد نہر حسب معمول بہنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دونوں بیلدار میٹ کو اٹھا کر گاؤں لائے اور اس کی مرہم پٹی کی۔ یہ خبر بھی آس پاس کے دیہات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ اسی روز اس جگہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک اور واردات ہوئی۔ ایک چرواہا اپنے مویشی گاؤں کی طرف لا رہا تھا۔ ایک بچڑا نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ یکایک نہر میں ہلچل ہوئی۔ مگرمچھ نکلا اور بچڑے کو ٹانگ سے پکڑ کر نہر میں کود گیا۔ چرواہا ریوڑ کو بھگاتا ہوا گاؤں پہنچا اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیاں لے کر موقع پر پہنچے۔
مگر اس وقت تک مگرمچھ بچھڑے کا کچھ حصہ کھا کر اور کچھ کنارے کے ساتھ پانی ہی میں پھینک کر غائب ہو چکا تھا۔ شام کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ لوگ واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد لوگوں کے اعصاب پر مگرمچھ کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اب ہر روز کسی نہ کسی جگہ سے کسی مویشی کے ہلاک ہونے، کسی راہگیر پر حملے یا کسی مسافر کے مگرمچھ کو کنارے کے قریب منہ کھولے پڑا دیکھنے کی خبریں مشہور ہونے لگیں۔ اس عرصے میں بہت سے لوگوں نے اس عفریت کو مارنے کی کوششیں بھی کی مگر کوئی بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ ایک روز ایک زمیندار کی نہایت اعلیٰ نسل کی گائے پانی پیتی ہوئی اس درندے کا شکار ہو گئی۔ زمیندار غصے سے پاگل ہو گیا، اسی وقت بندوق لے کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ایک مقام پر مگرمچھ کنارے پر دھوپ میں لیٹا ہوا نظر آ گیا۔ زمیندار نے جوش میں فاصلے کی پرواہ کیے بغیر فائر کر دیا۔ مگرمچھ بھاگ کر نہر میں غائب ہو گیا۔ زمیندار مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گولی مگرمچھ کو کہیں نہ کہیں ضرور لگی ہے اور اب وہ زخمی ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ مرغابیاں اور تیتر کا شکار کرنے والا زمیندار مگرمچھ کی کھال کی مضبوطی کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس فائر کا ایک فائدہ ضرور ہوا، وہ یہ کہ چند روز کے لیے مگرمچھ کی سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ لوگ زمیندار کی باتوں پر یقین کرنے لگے کہ 4 روز بعد اچانک مگرمچھ نمودار ہوا اور نہر پار کرتے ہوئے ایک پالتو کتے کو ہڑپ کر گیا۔ خبر مشہور ہوتی لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شامد اور اس کے آس پاس کے دیہات والے سخت ہراساں تھے۔ یہ ناگہانی بلا کسی صورت ان کے سروں سے ٹلتی نظر نہ آتی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ اس درندے کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے جو اچانک حملہ کرتا اور جب تک کسی کو معاملے کی سمجھ آتی وہ اپنے شکار کو لے جا چکا ہوتا۔ بعض مقامات پر اسے پکڑنے یا قابو کرنے کے لیے جال بھی لگائے گئے مگر صرف ایک بار درندہ جال میں پھنسا مگر چند ہی سیکنڈ میں جال کی رسی توڑ کر نکل گیا۔ زمیندار کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس ظالم کو مارنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ انہی دنوں علاقے کے ایس ڈی او صاحب کے پاس لوگوں کی بے چینی اور خوف و ہراس کی خبریں پہنچنے لگیں۔ انہوں نے خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس علاقے میں ان دنوں سید فیاض حسین شاہ صاحب بحیثیت ایس ڈی او تعینات تھے۔ شاہ صاحب شکاریوں کی دنیا میں خاصے مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ بہاولپور ریاست کے نامور شکاری ہیں۔ بہاولپور کے علاقوں میں ہرن کا شکار کھیلتے ہوئے ایک ہی کارتوس سے بیک وقت 3 ہرن گرا کر شکاری حلقوں سے داد حاصل کر چکے ہیں۔ بے مثال نشانہ باز اور ثابت قدم شکاری ہیں۔ اتفاق سے اور بھی چند شکاری لاہور سے اس علاقے میں آئے ہوئے تھے۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر شاہ صاحب 2-3 دن سے پہلے وہاں نہ جا سکے۔ آخر کام سے فارغ ہوتی رائفل اور کارتوس لے کر جیپ پر سوار ہوئے اور شامد نہر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ فضا میں ایک خوف و ہراس کا دورہ تھا۔ گاؤں کے لوگ سہمے ہوئے اور پریشان معلوم ہوتے تھے۔ ایس ڈی او صاحب کی آمد کی خبر سن کر ارد گرد کے دیہات سے بھی لوگ شامد ریسٹ ہاؤس میں جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر اس جگہ پر اکٹھا ہو گیا۔ ایک آدمی نے روتے ہوئے بتایا کہ ظالم نے اس کے دونوں بیل ہڑپ کر لیے ہیں اور وہ برباد ہو گیا ہے۔ زخمی میٹ بھی مجمع میں موجود ہوا۔ اس نے اپنی کہانی شاہ صاحب کو سنائی۔ اس لڑکے کا باپ بھی موجود تھا جس کے معصوم بچے کو مگرمچھ نے مار دیا تھا۔ ان لوگوں کی حالت زار دیکھ کر شاہ صاحب بھی متاثر ہوئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے جو وہ اپنے بندوں کی نافرمانی پر کبھی کبھی بطور تنبیہ نازل کرتا ہے۔ لوگوں کی حالت زار دیکھ کر ایس ڈی او صاحب نے وعدہ کیا کہ مگرمچھ کو مارے بغیر وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ لوگوں کی وہم اور خوف و ہراس کو دور کرنے اور حقیقت حال کی وضاحت کے لیے انہوں نے بتایا
کہ جسامت اور لمبائی کے لحاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مگرمچھ خاصا معمر ہوگا، اس لیے عمر کی مناسبت سے اس کی کھال اور گوشت یقیناً بہت سخت ہوگا۔ گردن اور دماغ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں گولی پوری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دور سے فائر کرنے میں ہو سکتا ہے نشانہ لینے میں غلطی ہو گئی ہو اور اس طرح وہ ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہو، کیونکہ نزدیک سے فائر کرنے کا موقع کسی کو ملا ہی نہیں تھا۔ شاہ احمد میں اتنے بڑے مگرمچھ کی موجودگی پر شاہ صاحب بھی حیران تھے۔ شاہ احمد نہر دراصل دیپال پور کینال کی ایک شاخ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق مگرمچھ دراصل دریائے ستلج سے دیپال پور کینال میں داخل ہوا ہوگا۔ اتنی مہیب جسامت کا مگرمچھ نہر کے شٹر میں سے کس طرح داخل ہوا ہوگا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دریائے ستلج میں سے مگرمچھ خشکی کے راستے نہر میں داخل ہوا ہو اور پھر شاہ احمد پہنچ گیا ہو۔ تیسری صورت اس کے نہر میں آنے کی نظر نہیں آتی۔ نہر میں آ کر چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے پیٹ نہ بھرنے کی صورت میں اس نے آدمیوں اور مویشیوں پر حملے شروع کر دیے اور اس طرح علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اگلے دن اپنے اردلی اور علاقے کے میٹ کو لے کر شاہ صاحب ان تمام جگہوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے جہاں مگرمچھ مویشیوں اور انسانوں پر حملے کر چکا تھا۔ اس اثناء میں نہر میں پانی کم کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ درندہ زیادہ تر حملے پلوں کے قریب کرتا تھا۔ پل کے نیچے چھپنے کے لیے بہت مناسب جگہ ثابت ہوتی رہی اور اس طرح مگرمچھ اچانک حملہ کرنے میں کامیاب رہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شاہ صاحب نے رائفل اور گولیاں ساتھ لیں اور اردلی کو ہمراہ لے کر مگرمچھ کے علاقے میں گھومنے پھرنے لگے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مگرمچھ اس علاقے سے نکل گیا ہو، مگر اس کے لیے شاہ صاحب نے انتظام کیا تھا کہ جو ہی کوئی اسے کسی مقام پر دیکھے فوراً نہری تار کے ذریعے انہیں مطلع کیا جائے، مگر اطلاع کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک جگہ جہاں پانی ذرا کم تھا مگرمچھ لیٹا ہوا نظر آ گیا۔ اردلی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے شاہ صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ مناسب فاصلے سے نشانہ لے کر شاہ صاحب نے 6 گولیوں کی میگزین مگرمچھ پر خالی کر دی۔ ان میں سے 4 گولیاں دماغ میں اور 2 گردن میں لگی۔ مگرمچھ کی قوت زائل ہو چکی تھی، مگر وہ زندہ تھا اور تڑپ رہا تھا۔ بار بار وہ دم پانی پر مار رہا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر لوگ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھامے دیوانہ وار اس کی سخت کھال پر برسانے لگے۔ پہلی بار انہیں انتقام لینے کا موقع ملا تھا۔ باوجود اتنی سخت پٹائی کے مگرمچھ کی جان پورے 3 گھنٹے بعد نکلی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کی دم پر پڑے ہوئے نشانوں سے لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھنے پر اس کی عمر 20 سال نکلی، وزن 8 من اور لمبائی 14 فٹ۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔